अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा अबू ज़र सुलेमान नियाज़ी से हमने डिस्कशन की बड़ी डिटेल में जुडिशरी की इस वक्त जो सिचुएशन है अपने फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उसके ऊपर एक किस्म का रिपोर्ट कार्ड के इस वक्त अदलिया की पोजीशन क्या है। और विद वी फिनिश द इंटरव्यू और डिस्कशन विद होप कि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा इसको दोबारा इस जो अदलिया की गिरती हुई साख है इसको बहाल कर सकें। आज हम प्रोग्राम की जो दूसरी कन्वर्सेशन का जो दूसरा हिस्सा है उस पे आते हैं। और दूसरा हिस्सा जो मैंने मखसूस रखा था वो डिस्कस करना था इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए बेशबहा केसेस के ऊपर। और थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था अबू ज़र के साथ कि क्या ये मतलब कानून की नज़र में और कानूनी तौर पर ये क्या मामला है सारा। इस वक्त अगर आप सिचुएशन को मजबूरी तौर पर देखें तो 71 साल की उम्र तक एक शख्स के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन का भी केस नहीं था कि उसने कभी कोई रेड सिग्नल भी क्रॉस किया, और फिर ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि उस शख्स के ऊपर 200 के लगभग केसेस जिसमें दहशतगर्दी, रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें और जिसे कहना चाहिए कि गद्दारी और न जाने कौन-कौन सा एक और कत्ल का मुकदमा भी एक कोई कोयटा में कत्ल हुए वकील उनका भी मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। तो ये तमाम मुकदमात कायम कर दिए गए, लेकिन अब उसको ज़रा स्पेसिफिकली देखते हैं। और अबू ज़र चूँकि इन केसेस के साथ कुछ केसेस में तो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक कमेंटेटर भी हैं, तो वो हमें बता सकेंगे एक लॉयर के तौर पर कि इन केसेस की क्या ये सिर्फ़ मेरी ज़ाती राय है कि ये तमाम के तमाम केस बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं या बाकी वकला भी ऐसा सोचते हैं। अबू ज़र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। अगर खान साहब के केसेस के ऊपर हम बात करें तो 2 तरह के केसेस हैं। एक तो वो केसेस हैं जिनके अंदर कोई स्पेसिफ़िक एलिगेशन है। वो 3 अगर केसेस मैं लूँ तो एक तो इलेक्शन कमीशन के कुछ केसेस हैं। आपको पता है कि खान साहब का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके बड़ा एक किस्म का जिसे कहते हैं ना, वो अगर मैं बॉलीवुड की ज़ुबान इस्तेमाल करूँ तो वो 36 का आंकड़ा चल रहा है आपस में। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी जो है वो ज़्यादा कैसे कहते हैं ना फ़हालियत से बहुत ज़्यादा वो केसेस उसने बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो केस तोशाखाना का है जिसमें दिन रात एक करके सज़ा दे दी गई। दूसरा केस साइफर का है जो एफआईए कर रहा है और उसमें इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है और वो रिमांड में है। और तीसरा केस नैब का है जिसमें मैं खुद भी मुलज़म हूँ और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अच्छा, अब ये एक तरफ ये केसेस हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर ये कोई पौने 200 के लगभग दहशतगर्दी के मुकदमात हैं कि कहीं कोई जुलूस निकला, कोई एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई, तो उस पे भी आएंगे कि उन केसेस की असल मकसद क्या है, क्योंकि सबको पता है वो केसेस ने कहीं जाना तो है नहीं। पहले आते हैं जो केसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद तोशा खाना। तोशा खाना के केस को आप कैसे देखते हैं? ये जो कि वो जो तोशा खाना का केस था जिसमें व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स यू सी खान, एक तरफ जो प्रोसिक्यूशन है और इलेक्शन कमीशन है वो यकजान होकर कह रहे हैं जी कि बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी और उन्होंने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, जबकि खान साहब जो अपना डिफेंस पेश करना चाहते थे और ये आज तक हमने देखा नहीं है। और ये भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इस पर कमेंट कर सकें कि मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में कभी किसी बड़े मुकदमे में या आम मुकदमों में भी डिफेंस ने विटनेस पेश करने की इजाज़त भी मांगी हो। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वकला ये कहते हैं कि यार आप अपना विटनेस पेश करेंगे तो वो क्रॉस एग्जामिन होगा जिससे आपका केस और ख़राब हो सकता है। अब ये वाहिद आदमी है और इमरान खान, मैं हमेशा से कहता हूँ दलेर आदमी है, नया काम करता है। उसने कहा जी मैंने 4 गवाह प्रोड्यूस करने हैं। मेरे लिए तो ये एज अ लीगल प्रैक्टिशनर बड़ी हैरत की बात थी कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो अपना डिफेंस विटनेसेस, लेकिन अदालत ने कहा जी वो रेलिवेंट ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से अब तोशा खाना, वेयर डू वी स्टैंड ऑन तोशा खाना एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ तोशा खाना? देखिए, तोशा खाना केस जो है ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तो हम प्रोसीजरल इश्यूज देखें इसके अंदर, दूसरा सब्सटैंटिव इश्यूज देखें। पहले तो प्रोसीजर पे आते हैं। देखिए, इसमें जो मेन जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे नजर आती हैं। सेक्शन 137 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि रिटर्न्स फाइल करने के विद इन 120 डेज आपने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है अगर आपको लगे कि उन्होंने रिटर्न सही नहीं अपने रिफ्लेक्ट करे जो उनके रिटर्न्स बनते थे, मतलब गलत बयानी की रिटर्न्स के अंदर। ये 9 महीने बाद आपकी या 8 महीने बाद लगभग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं और स्पीकर के रेफरेंस के बाद।
ایک تو سب سے بڑا لکونہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر ٹائم لمٹ پرووائڈیڈ ہے 120 ڈیز کی اس کو کراس کی ہے. اب اگر اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں 120 ڈیز پھر تو پھر پاسٹ کے اندر جتنے لوگوں نے بھی توشہ خانہ سے گفٹ لیا ہے اگر آپ سٹارٹ کر لیں نہیں 1947 سے یہ اچھا ایک منٹ سوری ابوذر میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں جسٹ کہ میں اس چیز کو عام لوگوں کو سمجھا سکوں کہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی جو فائلنگ ہے اس کے 121 دن کے تک آپ کو اعتراض اٹھا سکتے ہیں. اگر 121 دن تک اعتراض نہیں اٹھایا تو وہ پھر ٹائم بار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ معاملہ 121 دن کے بعد نہیں کچھ سالوں بعد اٹھایا گیا. جی بالکل بالکل اور بالکل یہ جو ایشو ہے تقریباً 4 گنا زیادہ ٹائم 5 گنا 4 گنا. اور اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا ججمنٹ کے اندر یا نہیں کیا گیا؟ نہیں بالکل نہیں کیا گیا ایڈریس ایون اگنور کیا گیا. اور اس ایشو کو بالکل دیٹ واز دا مین ایشو. دیکھیں جب ایک جورسڈکشن ایزیوم کرنی ہے ایک کورٹ میں دیکھیں جورسڈکشن از دا مین کوشچن کیا اس کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے یہ ٹرائل کنڈکٹ کرنے کی کہ نہیں. تو وہ مین کوشچن یہ تھا اس کا کہ کیا 120 ڈیز کی لمٹ کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جورسڈکشن ایزیوم کرنے کی پاور ہی نہیں تھی کوگنیزنس لینے کی تو اوپر جتنی آپ نے پروسیڈنگز کی وہ ساری وداؤٹ جورسڈکشن ہو. دیٹ مینس ساری پروسیڈنگ جتنی بھی ہیں وہ انلیگل ہو. اور دوسرا اس میں جو مین فلا تھا وہ یہ تھا کہ کمپلینٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فائل کری. اس میں سیکرٹری صاحب نے فائل کی ہوئی ہے. اب الیکشن کمیشن ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ کیا ہے. الیکشن کمیشن از دا چیف الیکشن کمشنر اینڈ the rest of the members. This is the secretary does not reflect election commission. نہ اس کو انہوں نے آتھرائز کیا ہوا تھا. تو ایک یہ تھا کہ یہ انکمپیٹنٹلی فائلڈ کمپلینٹ ہے. یہ تو اس میں ٹیکنیکل جو یا پروسیجرل فلاز تھے وہ اگنور کیے گئے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا پراپرلی ریزننگ نہیں دی گئی. تو جنرل کلاسز ایکٹ کی ہماری وہ ہوتی ہے مین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو آپ نے ریزننگ دینی. آپ نے ریزننگ نہیں کی آپ نے ڈس ایگری کیا میری کنٹینشن سے کیوں کیا کوئی ریزننگ نہیں ہے. آپ نے اسٹیریوٹیپیکل سا آرڈر کر دیا جی یہ اس طرح ہم اس کو کمپیٹنٹ کر رہے ہیں. سو دس از ناٹ ہاؤ دا لا ورکس. آپ کو ریزننگ دینی ہے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہے وہ نہیں مائنڈ اپلائی. اور اس کے بعد آپ میرٹس پہ آ جائیں شہزاد صاحب. دیکھیں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہو رہا تھا عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے ایک کالم کے بجائے دوسرے کالم میں کوئی چیز لکھ دی. یہی سارا الزام لگایا ہوا ہے نا جی آپ نے یہ فرنیچر کے کالم میں لکھ دیا یہ اس کالم میں نہیں لکھا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی چیز بیچی اور آپ نے چھپائی ہے. ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ کچھ چھپایا کچھ نہیں ہے. سر آپ نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے جو ترتیب تھی شاید وہ آپ کی غلط تھی لکھنے کی. لیکن انہوں نے کہا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے اکاؤنٹنٹس آر ان اے بیٹر پوزیشن. کیونکہ دیکھیں مجھے بھی اپنے ریٹرنز میں خود فائل نہیں کرتا. میرا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ فائل کرتا ہے. اور مجھے کوئی کہے کہ اپنے ریٹرنز ایکسپلین کر دو آئی کانٹ ایکسپلین دیم. میں وکیل ہوں پھر بھی آئی کانٹ ایکسپلین دیم. بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. مجھے اپنے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بٹھانا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے پھر مجھے سمجھائے گا یہ ساری چیزیں پھر آئی کین ایکسپلین اٹ. سو اگر میرا وٹنس ہے جس نے ایکسپلین کرنا تھا کہ میں نے اس کالم میں یہ چیز کیوں لکھی اور یہ ادھر کیوں لکھی تو اگر وہی آ کے جسٹیفیکیشن نہیں پرووائڈ کر سکتا ڈیفینس نہیں پرووائڈ کر سکتا تو آپ کیسے اس کو فیئر ٹرائل کہہ سکتے ہیں. سو اس وجہ سے میرے وٹنسز کو نہ سننا پھر مجھے فائنل آرگومنٹس کی اپرچونٹی نہ دینا. اور وہ کہتے ہیں نا جسٹس ہیریڈ از جسٹس بریڈ. اور آپ نے میرا ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا. اب سیم کیس الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ میرا دوست بھی ہے کلاس فیلو بھی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا ہے حیدر گیلانی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے کچھ غلط کام کیا ہوگا لیکن سیم کیس الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی 5 سال کی کمپلینٹ سے بھی 8 مہینے پہلے. وہ ابھی تک وہاں پہ مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ وہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے سملر کیس راکٹ سپیڈ میں چلا کے اس میں ساری پروسیجرل جتنی ریکوائرمنٹس ان کو آپ نے فیئرنس ریکوائرڈ تھی جو پروسیجرز ریکوائرڈ تھے ان کو اگنور کیا وائلیٹ کیا اور آپ نے ایک آرڈر پاس کر دیا جو میرٹ پہ بھی غلط ہے جو پروسیجرل فلاز بھی جس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. دیٹ کیس ریفلیکٹس ا مس کیریج آف جسٹس. اس میں بالکل جسٹس نہیں ہوا. اس میں آپ اس وہ پرنسپل اپلائی کیا کہ اینڈز جسٹیفائی مینز کہ ہم نے بس کنوکشن تک پہنچنا ہے بے شک مینز جو مرضی ہو. مینز غلط ہو ٹھیک ہو اس کو اپنے اگنور کیا ہے. سو اس پہ ہائی کورٹ بینگ اے سپروائزری کورٹ انہوں نے بھی صحیح رول نہیں میرے خیال سے پلے کیا. کریکٹ کرنا چاہیے تھا ریکٹیفائی کرنا چاہیے تھا. ریویژنل کورٹ ہے نا ہائی کورٹ. سپریم کورٹ نے بھی انٹرٹین اس طرح نہیں کیا. اس وجہ سے یہ پورا ٹرائل پھر مجھے ایک شام ٹرائل لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہائی کورٹ اس میں کوئی جان بوجھ کے غلط کیا لیکن ہائی کورٹ کو اس کو میرے خیال سے بہتر رول پلے کر سکتی تھی. سپریم کورٹ بہتر رول پلے کر سکتی تھی.
جو پروسیجر irregularities ہو رہی تھی ان کو آپ پہلے ایڈریس کر لیتے, اس کے بعد مین کیس پہ بحث ہونی چاہیے. یہاں پہ مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ ہوئی. دیکھیں ہم جب کیس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ریسپونڈنٹ سائڈ سے میں ہوتا ہوں, میں یہی آرگومنٹ لیتا ہوں کہ یہ کیس ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے جی, پہلے مینٹینیبلٹی پہ بحث کر لیں. یہاں پہ مینٹینیبلٹی اور آپ میرٹ کٹھا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, نہ مینٹینیبلٹی ایڈریس ہوئی ہے. 2 دفعہ آرڈر پاس کیا ہمایوں دلاور نے, 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا اور ریمانڈ واپس کیا. اب ایک جج جو 2 دفعہ ایک چیز پہ غلط ڈیسیجن دے چکا ہے, اس کے پاس تو ریمانڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پراپرٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ جائے, اس کے پاس جائے, جوڈیشس مائنڈ کے پاس جائے, تاکہ وہ فریش مائنڈ کے ساتھ فیصلہ کرے. سو میرے خیال سے یہ ہمایوں دلاور صاحب کے پاس پھر ان کی فیس بک پوسٹ وغیرہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا گیا. میرے خیال سے دس واز مس کیریج آف جسٹس. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکٹیفائی ہونے والی ہیں. تو یہ ایک میری نظر میں تو ویسا ہی فیصلہ ہے جس کو ہسٹری میں بڑا برے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے. عبد الفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس ہے, اس کو تو ہم کوٹ بھی نہیں کرتے, آپ کو بھی پتا ہے. کبھی سائٹیشن بھی مجھے نہیں یاد کہ جج کو پیش کریں جی یہ سائٹیشن ہے, اس کو اس طرح فالو کرے. تو 109 میں کبھی پھانسی نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس طرح کے کیس میں بھی سزا نہیں ہوتی. ہو گئی تو یہ وہ بلیک چیپٹر ہے آپ کی جوڈیشل ہسٹری کا, ڈسٹ بن میں جائے گا اور میرے خیال سے فیوچر میں سیٹ اسائڈ بھی ہوگا. اور بڑی اس میں ایک ابوذر حیرت کی بات یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو ہائی کورٹ کا رول تھا وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہو سکا. اور آئی تھنک دس لنکس ود جو ہم اپنے پہلے حصے میں بات کی تھی کہ جوڈیشری جو ہے وہ سم ہاؤ اپنی جو اسپیس ہے وہ لوز کر رہی ہے, بیکاز چاہے وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے کیسز ہوں 184 میں یا 199 میں, یا کسی کا کرمنل ٹرائل چل رہا ہے, تو وہ جو آج تک رہا تھا کہ جی جو اکیوز پرسن از دی ڈارلنگ آف دا کورٹ, اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا جی. اور ابھی یہ جو ہے جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ تو الٹا ہو گیا ہے کہ اس میں تو پروسیکیوشن کو ہر طرح کا تعاون دیا گیا ہے کس طریقے سے سزا. یہ تو چلیں مجھے ایک صاف بات تھی, پوری قوم دیکھ رہی تھی. ایک چیز ہے اس میں دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ لفظ یوز کیا تھا, ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو جو ان کی کنونشنل اور آرتھوڈاکس سوچ ہے نا اس سے باہر آنا چاہیے, کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں. مطلب آپ کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر آیا ہے بیل کا, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بندہ پچھلے 4 مہینے سے مختلف کیسز میں بند ہے, اس نے فریش بیل کسی اور پر فائل کی ہے, اس کو پھر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے, آپ 2 ہفتے کی ڈیٹ کر کے نوٹس کر دیں کہ جی بیل 2 ہفتے بعد دوبارہ سنی جائے گی فرسٹ نوٹس کے بعد. ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز آپ اسی دن یا اگلے دن کا نوٹس کریں. اگر ایم پی او کے تحت کسی کو بند کیا اسی دن شام کو ڈی سی کو بلائیں. اس وجہ سے ججز کی اپروچ سرکمسٹانسز ایکسٹراڈنری ہے لیکن اپروچ ان کی آرڈنری ہے. اس وجہ سے میں کہہ بلو رہا آرڈنری ہے, یہ تو آرڈنری سے بھی بلو ہو چکی ہے, یہ تو آرڈنری سے بھی بلو ہو چکی ہے, کیونکہ ایکسٹرا یہ تو جو جس قسم کے سرکمسٹانسز ہیں وہ تو. لیکن اس میں ابو ذر دیکھیں ایک اور پرابلم یہ مجھے بڑا انفارچونیٹلی جوڈیشری کا بھی ساتھ اس لیے دینا پڑے گا کہ میں نے خود اپنے معاملے میں دیکھا کہ میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن جب میرے بھائی کے اغوا کا کیس ہوا اور جن جج صاحب کے پاس لگا, انہوں نے جب ڈی جی رینجرز کو اور باقی لوگوں کو ان پرسن بلایا اور ساتھ کہا کہ وزیر اعظم کو بھی ان پرسن بلا لوں گا, تو جب نیکسٹ ڈے وہ کیس کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا اس کیس سے الگ کر لیا, اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ان کے اپنے بھائی یا بھانجے کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اسی مینر میں جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. سو اس وقت میرے خیال میں ان دا بیک گراؤنڈ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہ جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. لیٹس موو آن ٹو دی ادر کیس. یہ کیس تو میرے خیال ہے پوری قوم نے دیکھ لیا. دیکھیں یہ ججز بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جمہوریت کتنی اسٹرانگ ہے, تو اس وجہ سے کچھ دیکھیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بتا نہیں سکتے, شاید وہ بڑی مشکلات فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میرے خیال سے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پھر کس کا آتا ہے, عوام کا آتا ہے, اور ساتھ ہماری لائرس کا ہوتا ہے. لائرز آر اسٹرینتھ آف دا ججز, تو لائرز کو یونیفائڈ, اب جتنی ڈیوائیڈڈ ہیں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, مجھے نہیں پتا کہ لیکن یہاں پہ لائرز خوش ہو رہے ہیں کہ لائرز ہی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں, اور لائرز ہی طاقت ہے ہماری جوڈیشری کی. تو لائرز اگر ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جوڈیشری آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی اپنے, اور وہ ویک ہی رہیں گے. ایکسیپشنل ججز ہی ہوں گے بابر ستار صاحب جیسے, باقی پھر ہمیں اس طرح کی آرڈرز ملیں گے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو پرابلمس تو اس طرح کے آئیں گے. اب سر دیکھیں, لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ کیس جو ابھی آگے ہونے والا ہے, کیونکہ ٹائم اب تھوڑا کم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے, میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں خود یہاں بھی وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں, سارا دن وکیلوں سے بھی ملتا ہوں.
مجھ سے بڑی ایک حیرت کی بات ہوئی کہ مجھ سے ایک سینئر بیرسٹر ہیں یہاں پہ، انہوں نے مجھ سے سائفر کے کیس کے بارے میں ایک کامنٹ کیا تو میں اس پہ ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا جی آپ باہر بیٹھ کے یہ چیز سمجھ چکے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہماری جوڈیشری کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب جو اس وقت فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دوسرا ملک آپ کو دھمکی دیتا ہے، آپ کے ملک کو ایک دھمکی بھیجتا ہے، وہ ایک پیغام کی صورت میں آتی ہے جس کو سائفر کہا جاتا ہے، اور اس پیغام کو آپ کے ملک کے اعلیٰ ترین الیکٹڈ تین چار لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم، اس کا وزیر خارجہ، اس کا سینئر وزیر اور اس کا پرنسپل سیکرٹری، وہ بیٹھ کے ایک کمرے میں اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم نے اس پہ اب اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے یا اس کو ہم نے ایسے ایڈریس کرنا ہے. اور پھر آپ اس کی اینڈ دس از دا چارج شیٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر کہ آپ نے بطور وزیر اعظم باہر ملک سے آئی ہوئی دھمکی کو یا ایک پیغام کو ڈسکس کیا اور اس کے اوپر ایک ایکشن پلان بنایا کہ ہم اس کو ایسے پریزنٹ کریں گے یا ایسے اس کے اوپر ایکشن کریں گے یا جو بھی ہمارا اس پہ معاملہ ہے. ہاؤ از دیٹ کنورٹیڈ انٹو کنسپریسی؟ مجھے تو اس بندے کا جواب میں نہیں دے سکا کہ میں اس کو کیا کہوں. میں نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. آپ بتائیں کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ یار ایک سٹنگ وزیر اعظم یا تو ہو نا اس وقت نہ ہو، ایک سٹنگ وزیر اعظم بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے یہ اسٹریٹجائز کر کے کہ ہم نے بیرون ملک کو جواب کیسے دینا ہے. دیکھیں if توشہ کیس از اے جوک then this is a stage drama. آپ کا جو سائفر کا کیس ہے، اچھا اس میں عجیب سی بات ہے، اس میں جو وکٹم ہے نا وہی ایکیوزڈ ہے اس کیس کے اندر، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کے اندر وکٹم بن گئی ہے. آپ دیکھیں مجھے بتائیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے سائفر کو مس یوز کیا، آپ نے پولیٹیکل اپنے اینڈز میٹ کرنے کے لیے، مجھے پتا چلے اگر میں پرائم منسٹر ہوں کہ میری گورنمنٹ ختم کی گئی ہے کہ سازش کے تحت ایک اس میں سائفر بھی اس کو سپورٹ کرتا ایگزسٹ کرتا ہے، تو میں کیا پبلک میں جا کے یہ بات نہیں کروں گا؟ میں تو کروں گا، بالکل کروں گا، میں ضرور کروں گا، کیونکہ میرا تو پھر نیریٹو ہی یہی ہوگا نا سارا. تو اس میں مس یوز کرنا کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری بات، اب پرائم منسٹر اگر ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتا ایک سائفر تو کون کرے گا؟ آپ لا پڑھیں، منسٹر ان چارج بھی ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے. یہ تو پھر بھی رولز آف بزنس پڑھی ہے، تو ہم پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں، کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کاپی گھما دی، آپ کے انٹیریئر منسٹر ان ریکارڈ کہہ چکے ہیں ہمارے پاس ہے کاپی. تو یہ اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص ہے جو کہہ رہے کہ جی میری گورنمنٹ کے خلاف یہ لیٹر آیا اور اس پہ میں نے رسپونڈ کرنا ہے یا میں نے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر کوئی لوگ لوکل اس کے فیسیلیٹیٹر سے کولیبوریٹر سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تو اس میں کہاں سے آپ کی جو ہو گئی آفینس کمٹ ہو رہا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر. تو آپ نے بالکل یہ ایک جعلی قسم کا بوگس کیس بنایا ہے، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. نہیں بزرگ، اس میں ایک اور میں آپ کو ٹیکنیکل چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ میں جب خان صاحب کی کیبنٹ میں تھا تو فورن آفس کے اکثر جو اس طرح کے مراسلے تھے وہ میں بھی پڑھتا تھا. اچھا وہ جو مراسلے ہوتے ہیں، اب اس میں دیکھیں ایشو کیا ہے. سائفر جو ہے وہ ایک کوڈ ہے جو فورن آفس ایک یونیک کوڈ ہے، استعمال کرتا ہے اپنے ایمبیسی سے اپنے ہیڈ کوارٹر وزارت خارجہ میں کورسپونڈنس کے لیے. اس کو ڈی کوڈیفائی یعنی کہ اس کو جب وہ ایک کوڈڈ میسج آتا ہے تو اس کو ماسوائے وہ مخصوص لوگوں کے، اور کوئی پڑھ بھی لے تو اس کے لیے وہ بالکل ایک جبرش ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. وہ جب ڈی کوڈ ہوتا ہے یعنی کہ جب وہ والا میسج جب اپنے ملک پہنچ جاتا ہے، فورن آفس سے اس کو انگریزی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، کوڈ سے نکال لیا جاتا ہے. پھر وہ جو پیغام ہوتا ہے وہ جاتا ہے کچھ جو اس میں نامینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، شاید آرمی چیف ہیں، سروسز چیف ہیں، ان کے پاس جاتا ہے. اب یہاں پہ جو سب سے بڑا مقدمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ سائفر تو وہ ہے نہیں، کیونکہ وہ جو کوڈ ہے وہ کوڈ تو کبھی خان صاحب نے دیکھا ہی نہیں. کیونکہ عمران خان یا وزیر اعظم جو تھے ان کو اس وقت جو لیٹر ملتا ہے یا وہ جو لیٹر لے کے ڈسکس کرتے ہیں وہ اس کا ایک سمجھے انگریزی ترجمہ ہے. یہ پورا کیس جس بنیاد پہ بنا ہوا ہے کہ آپ نے وہ ڈی کلاسیفائی کر دیا یا آپ نے اس کو لیک کر دیا تو ملک کی بدنامی ہو گئی، وہ تو کنٹینٹ ہے.
جو انہوں نے نکالا وہ تو کانٹینٹ تھا، جو خان صاحب کے پاس آیا وہ کانٹینٹ تھا، بیکاز چاہے وہ عمران خان ہو، اعظم خان ہو، اسد عمر ہو، یا جو قریشی صاحب تھے، ان چاروں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کوڈڈ لینگویج کیا ہے. سو دیر فور وٹ دے ہیڈ ان دیئر پوزیشن واز اے ڈی کوڈیفائڈ لیٹر. جب وہ ڈی کوڈیفائڈ لیٹر ہے تو وہ پیغام ہے. تو یہ جو اس کیس کو سائفر پہ بنانا جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اگر فیئر فورم کے اوپر جائے گا تو اس کے اوپر کوئی وہ چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ مدعا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے، جب عدالت کو بھی نہیں پتا کہ یار وہ کوڈ کدھر ہے، وہ کوڈ تو نہیں ہے کہیں پہ. لیکن اس میں جب کیس چلے گا نا، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ پڑھیں، سب سے پہلی جو ایک کوشچن، یہ جو میں نے پہلے باتیں کی، یہ انڈیپینڈنٹ آرگومنٹس ہیں. اس آرگومنٹ کے علاوہ دس آرگومنٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم. یہ ایک انڈیپینڈنٹ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی پریویس سبمیشنز. یہ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں پہلی چیز جو کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے نا جورسڈکشن چیک کرنے کے لیے، یا یہ کیس بنتا ہے آفینس بنتا نہیں بنتا، وہ یہ ہوتی ہے کہ whether this is a secret document or not. اس کے بعد آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے نا. پہلی چیز تو یہ ہے جو لیک ہوا ہے ڈاکومنٹ، اگر ہم ایزیوم کر لیں لیک ہوا ہے وہ کلاسیفائڈ تھا، تو کیا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ بھی تھا کہ نہیں تھا. تو پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ دس از سیکرٹ انفارمیشن، سیکرٹ ڈاکومنٹ اور ناٹ. پہلا سوال تو یہ ہے. وہ تو بعد میں آپ نے اسٹیبلش کرنا کہ لیک بھی اس شخص نے کیا ہے، اس کے بعد اس کا لنک بنانا ہے، اس کا پھر کرمنل افینس کے انگریڈینٹس پورے کرنے. پہلی چیز تو یہ بتائیں یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا کہ نہیں تھا. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے، کیا یہ ڈی کوڈڈ جو ایک لیٹر تھا، whether this falls with the definition of the secret document or not. In my view, no, it does not fall. So یہیں پہ پورا کیس ریل کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے ایڈیشنل چیزیں بتائی ہیں آپ کو، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اس کیس میں جو پرابلمز آگے فیوچر میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایک وہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو سزا دلوانی ہے، لیکن یہاں تو وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے پہلے اس کو ان کیمرہ کر دیا ہے. تو کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ تو ہونی نہیں ہے عدالت کے اندر سے کہ اندر عدالت میں ہو کیا رہا ہے. آخر میں وہی ہمارے پاس ایک فیصلہ آنا ہے لکھا لکھایا. سو یہ جو سیریس کنسرنز ہیں ڈیو پروسیس کو لے کے اور ٹرائل کو لے کے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے وہی میرا خیال ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری والا ماحول بنے تو کوئی اس چیز کو ایڈریس کر سکیں گے. ورنہ تو یہ ری ٹرائل ہوگا یا ری رن ہوگا آف دلاور، ہمایوں دلاور والا معاملہ. بالکل. حالانکہ وہ سنا ہے کہ جج صاحب نے جا کے کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ دلاور، لیکن وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو اس وجہ سے میرے خیال سے اگر کوئی ریگولیرٹی آ رہی ہے تو آپ کو پاس، ہمارے پاس حق تو ہوگا اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل میں. لیکن وہی بات ہو گئی، کورٹ، the superior courts have to play an active role اور انشور کریں کہ فیئر ٹرائل مل رہا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی مس کیریج آف جسٹس ہمیں نظر آئے گا جو پہلے توشہ خانہ کیس میں ہے، کہ میرٹ کچھ کیس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا اینڈ آبجیکٹو ہے کنوکشن آپ نے اچیو کرنی ہے بائی ہوک اور کروک. پروسیجر بجائے آپ کا بھاڑ میں، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، لیکن ہم نے کنوکشن چاہیے. بے شک آخری دن بھی کام کرنے کا، ہم نے رائٹ ٹو ڈیفینس بھی اس کا اسٹرائک ڈاؤن کر دینا ہے، فائنل آرگومنٹس بھی نہیں کرنے دینے، انہیں فیصلہ کرنا ہے. اگر اس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ تو پھر شام ٹرائل ہوگا اور آگے اس کا کیا حال ہوگا وہ اپیل سٹیج پہ. لیکن جو انسان سفر کر لیتا ہے، دیکھیں آرٹیکل 14 ہے ہمارا رائٹ ٹو ڈگنیٹی، جس دن میرے اوپر اگر ایف آئی آر کٹتی اسی دن سے میرا وہ رائٹ وائلیٹ ہونا شروع ہوتا. لیکن جس انسان نے سفر کیا ہے وہ irreparable loss ہے. اس کو اس کے جو قید میں دن گزرے ہیں، جو اس کے اریسٹ میں دن گزرے ہیں، اس کو جو ٹریول کرنا پڑا ہے ایک دن دوسرے دن 100-200 چکر سلامت کے لگ رہے ہیں، اس پہ کون ازالہ کرے گا؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ یہاں تو پھر بات اگر ایز ہول لیں گے، کیونکہ وہ سفر جو ریسیونگ اینڈ پہ وہ تو ایک شخص ہے نا جس نے، دیکھیں ایک یہ والا معاملہ ہے، پھر اس معاملے کے بعد وہ جو 200 دیگر کیسز ہیں، ذرا ان کے اوپر آ جائیں کہ جو یہ اے ٹی اے کے تحت، مطلب یہاں پہ تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا کیس تو ایسے کٹ رہا ہے جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں، اور خان صاحب کے اوپر انہوں نے 200 کے قریب کیسز بنا دیے ہیں. کیا عدلیہ کہیں یہ سوال اٹھائے گی کہ یہ جو مس یوز آف پاور ہے ان ٹرمز آف کہ یہ آپ نے کیسز بنا دیے، اور عدالتیں بھی دیکھیں کس طرح وہ سدھائے ہوئے طریقے میں وہ جورسڈکشن بھی ازیوم کر لیتے ہیں اور سننا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ 200 کیس ایک بندے نے کر دیے ہیں، اس کو چلو کیا کرنا ہے. اچھا، اس طرح کے کیسز میں نا آپ اگر انڈین سپریم کورٹ دیکھیں نا، میں نے اس کے کچھ کیسز پڑھے ہیں، انفیکٹ میں نے خان صاحب کو بھی ججمنٹ شیئر کی تھی. جب ایک سائملٹینیس پروسیکیوشن، اس کو ہم کہتے ہیں سائملٹینیس ملٹیپل پروسیکیوشن،
اس میں نا انڈین سپریم کورٹ نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. انہوں نے آرڈر کر کے نا یہ لکھا کہ جہاں بندہ ریزائڈ کرتا ہے نا وہیں پہ ایف آئی آر کٹے گی, اور ایک فینس کی یا ایک ٹرانزیکشن کا ایک ایف آئی آر ہوگی, آپ ایک سے زیادہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ سکتے. انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. سو ایٹ دا ڈے واٹ میٹرز از دا سپریم کورٹ اینڈ دا ہائی کورٹس, جنہوں نے آپ کے جو رائٹس ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں, ان کی ضامن ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جوڈیشری کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا اور یہی رویہ رہا سلگش اور بالکل لینینٹ, تو یہ تو ہوتا رہے گا. ایگزیکٹو اپنی لگام سے باہر آئے گی اور بالکل رہے گی. اچھا, اس میں دیکھیں اے ٹی اے سے مجھے یاد آیا, میں ابھی ہائی کورٹ میں تھا, ایک میرا کیس لگا ہوا تھا کہ 9 مئی کے ایک ایکیوزڈ ہے میاوالی میں. اچھا, اس پہ 780 لگی ہوئی ہے. ایک تو وہ اس جگہ پہ تھا نہیں, اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکلی ایکٹیو ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس کا بھائی ہے, اس کو اٹھا کے لے کے ڈالا ہے پچھلے 4 مہینے سے وہ جیل میں. خیر میرٹس پہ نہیں جاؤں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ اس پہ الزام کیا ہے کہ اس نے پولیس والوں کو کنکریاں ماری, اور وہ اس وقت 780 کی ایف آئی آر بھگت رہا ہے, اور اس کی میں پوسٹ ریسٹ بیل نیچے سے ریجیکٹ ہو چکی ہے, ہائی کورٹ میں آرگیو کر رہا ہوں. اور یعنی جو کہ آپ کو اعلی دہشت گردی ہے وہ کنکریاں ہیں, پتھر بھی نہیں ہے. پتھر نہیں, کنکریاں ماری ہیں پولیس والوں کو اور للکارے مارے, اور یہ ٹیررزم کا کیس بن گیا پاکستان کے اندر. سو دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ کس طرح پروسیس آف لا ابیوز ہو رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں ایگزیکٹو کو, کیونکہ جوڈیشری کا آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اور جبکہ اے ٹی اے کی اس قسم کی پریکٹس کے اوپر جسٹس کھوسا کے بڑے لینڈ مارک ڈیسیژنز موجود ہیں کہ یہ کتنا بڑا ابیوز ہے, یہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ پھر وہی بات ہے جو ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں, دونوں ہی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو جوڈیشری نے بڑی مشکل سے اپنی ایک سپیس بنائی تھی, گین کی تھی, وہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں وہ ساری سپیس جو ہے وہ لوز کر دی ہے. اور انفارچونیٹلی جسٹس بندیال جیسے ایک اچھے اور نفیس انسان کی لیگیسی یہ بنے گی صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ جو رول تھا ایک اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کا, جوڈیشری کی جو کنٹینیوٹی تھی, ایک سپیس گین کی ہوئی, وہ ساری انہوں نے لوز کر دی. It started with the 14th May decision, اس کی نان امپلیمنٹیشن, اور اس کے بعد پھر there is a never ending cycle, vicious cycle ہے جو start ہو گیا, وہ ختم نہیں ہوا. So this will be the biggest challenge for the incoming Chief Justice. So let's see how he behaves now. I think this is a good point for us to stop here. ابوذر, thank you for joining us. I think خان صاحب کے کیسز کو لے کے کافی ساری باتیں رہ گئی ہیں, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی whenever you have time we'll have you again and we'll continue with our conversation. Thank you very much.